बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर का जो सियासी निज़ाम है इसके ऊपर बात करेंगे। इसी के साथ साथ आज़ाद कश्मीर का जो तालीमी निज़ाम है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इस पर बात करेंगे। हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है मारूफ़ सियासी व समाजी शख्सियत और मारूफ़ एजुकेशनिस्ट जनाब शबीर अहमद तबानी साहब। प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सर। मारूफ़ सियासी भी हैं, समाजी भी हैं और माहिर तालीम भी हैं। ये बताइए, हम सियासत से शुरू करते हैं। ये जो आज़ाद कश्मीर का हमारा सियासी निज़ाम है, इससे आप कितने परसेंट मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया कश्मीर डिजिटल कि आपने मुझे मौका दिया आज़ाद कश्मीर के सियासी और समाजी और एजुकेशन निज़ाम पे बात करने का। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे जो मैंने जो महसूस किया है असम्बलीज़ में जो हमारे नुमाइंदे मुंतखब होके आते हैं, उनका बेसिक जिस काम के लिए मुंतखब होके आते हैं उस काम पे तो उनकी तवज्जो कम होती है। आपने माजी और मुस्तकबिल के इलेक्शन के जीत और हार पे और लोगों को अकोमोडेट करने पे, जो उनका बेसिक काम नहीं, ये लोकल उसका बॉडीज़ का काम होता है, स्कीमें देना और अपने वर्कर को अकोमोडेट करना, और ये सारा इनकी तवज्जो और सारा सेटअप इस तरफ लगा रहता है। तो मेरा ख्याल है कि इनका बेसिक काम तो लेजिस्लेशन करना होता है, लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबर होते हैं, और अगर प्रॉपरली लेजिस्लेशन पे पिछले 72 सालों में तवज्जो दी होती तो शायद आज रियासत में जो नौजवान या जो बाकी माशी और समाजी जो इश्यूज़ हैं वो बहुत हद तक कम हो चुके होते। तो मेरा ख़्याल है कि इस निज़ाम में हमारे जो लेजिस्लेटिव असम्बली में जो मेंबर आते हैं तो उनको थोड़ा सा अपने रवैये को चेंज करते हुए थोड़ा ब्रॉडर उस कैनवस में देखना होगा, पॉलिसियाँ बदलनी होंगी बड़े लेवल, चूँकि वो रियासत के नुमाइंदे हैं तो उनको जो है रियासत के बड़े मफादात के लिए अपने छोटे छोटे वो हार जीत की उस जंग से निकलते हुए रियासत के मफादात के लिए आगे बढ़ना होगा। शबीर अहमद तबानी साहब, मेरा ज़िमनी आपसे क्वेश्चन है और एक राय भी है सिविल सोसाइटी के अंदर कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में बैठे जो हमारे मेंबरान असम्बली हैं, जो लेजिस्लेटर हैं, जो कानून साजी करते हैं, हमारे मुस्तकबिल के लिए फ़ैसले करते हैं, अवाम इनको भेजती है कि वो जाके वहाँ पे हमारे मसाइल हल करेंगे। एक तो तासर ये है कि ये वहाँ जाके पहले अपने मसाइल हल करते हैं, अपने असासे बनाते हैं, दिन आवाम के मसाइल हल करते हैं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक इंतशार की फ़ज़ा है, नौजवान इस वक्त डिस्टर्ब है। आप समझते हैं कि अगर इन्होंने बर वक्त काम किया होता, कानून साजी की होती, यूथ के लिए काम किया होता, तो आज आज़ाद कश्मीर को ये वक्त ना देखना पड़ता? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि अवाम इनको लेजिस्लेशन के लिए भेजती है। शायद वो 2% लोग भी नहीं जो इनको लेजिस्लेशन के लिए मुंतखब करते हैं। हमारी आवाम का जो मुंतखब करने के लिए जो शऊर है उसका भी खासे सारे मसाइल हैं, आगाही के मसाइल हैं। आवाम में आप देखें, चूँकि आप भी इसी माशरे में मैं भी रहता हूँ, तो बेसिकली ये है कि लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए ज़ाती उस कह लें स्कीम खोरी या लेट से अपने मतलब ज़ाती मसाइल को हल करने के लिए तो सोचते हैं, लेकिन इनको ये तो देखते ही नहीं कि हम जिस नुमाइंदे को मुंतखब करने जा रहे हैं क्या वो लेजिस्लेशन के अहल है भी है, या क्या उसके पास नॉलेज या विजन लेजिस्लेशन का है भी है, या क्या वो इतना विजन रखता है कि वो हमारी रियासत के ब्रॉडर सेंस में विजन के साथ वो लेजिस्लेशन करते हुए आगे मसाइल को कम करने की कोशिश करेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर डेफिनेटली जिस बंदे की जो जॉब होती है वो अगर प्रॉपरली करेगा तो वो डेफिनेटली मसाइल तो कम होंगे अदारों के, चूँकि ये हमारी जो असम्बली है ये रियासत का सुप्रीम अदारा है, सारे अदारे इसके नीचे हैं। तो जब आप जो फैसले हैं वो अपनी ज़ात को और अपने इक़्तिदार को सामने रख के करेंगे तो फिर रियासत के मसाइल कैसे हल होंगे? मसलन हालिया यही बुरान देख लें, इसमें बिलखसूस एक जमात लेट से वो अपने इक़्तिदार की खातिर रियासत को दाव पर लगा दी उसने। जिसकी गवर्नमेंट होती है वहाँ पे वो पूरी कोशिश करता है। यहाँ पे जैसे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, कमर ज़मान कायरा वज़ीर उमूर कश्मीर थे, यहाँ उन्होंने ये किया। फिर लास्ट टाइम वर्जीज़ ताहिर साहब थे, इधर यही हुआ। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब थे, यहाँ PTI आ गई। ये तो खैर एक तसलसल चल रहा है और उसमें ज़्यादा चूँकि हमारे लोग देखते हैं कि फेडरल के अंदर या पंजाब के अंदर किसी गवर्नमेंट है, फिर ज़्यादा इनका झुकाव उसी तरफ हो जाता है। तो आप क्या, मेरा सवाल अभी उतर है, आप मुतमईन हैं कि हमारे जो लेजिस्लेटर्स बैठ के कानून साजी करते हैं यूथ के लिए, आवाम के लिए, इस रियासत के लिए, उससे आप कितने फ़ीसद मुतफ़िक़ हैं? सर, मेरा ख़्याल है कि
مجھے 50% اس کو دینا پڑے گا ریمارکس. لیٹ سے یہ اس وقت جو ہیڈاک کو پیپلز پارٹی نے جو ہیڈاک کو ایک ایکٹ کے تحت یا لیجسلیشن کر کے جیسے بھی ہیڈاک کو کانٹریکٹ ملازمین کو پرمنٹ کر دیا, یہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے, کتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ ایک نئے آنے والا جو نوجوان ہے, ٹیلنٹ ہے, اس کا تو قتل ہوا ہے. اڈاک پر تو آپ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں, پراپر پی ایس سی ہے سارے معاملات کے لیے. یعنی اس کا مطلب ہے اگلے 10 سال تک یا 5 سال تک وہ سیٹ تو فل ہوگی جن کے لیے ایک بچہ تیاری کر رہا تھا, پی ایس سی کی تیاری کر رہا تھا, سی ایس ایس کی تیاری کر رہا تھا, کمپٹیشن کے ایگزام کی تیاری کر رہا تھا, وہ تو مایوس ہوا ہے. اس کا تو ایک بندہ لیٹ سے آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے آپ نے کسی کو اور پوسٹ پہ کسی تعلقات کی بیس پہ آپ نے یا کسی کا لیٹ سے بہت سیاسی اثر رسوخ ٹھیک تھا تو اس کو آپ نے کانٹریکٹ پہ یا ڈاک لگا دیا. میرے پاس ایسی ایگزامپل بھی ہیں کہ سیکشن آفیسر تک ڈاک لگے ہوئے تھے, بالکل لگے اور ایک سنگل مطلب اس نوٹیفکیشن کے تحت یا اس نے آپ لوگوں نے ان کو پرمنٹ کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن آفیسر کے لیے کتنی لمبی چوڑی تیاری کے بعد, کتنے ایگزام پاس کرنے کے بعد اور کتنا کمپٹیشن فیس کرنے کے بعد ریاست میں لیٹ سے اگر 2 پوسٹیں یا 3 آتی ہیں تو پوری ریاست کے لوگ اس میں کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں, اور حصہ لینے کے بعد 2-3 لوگوں کو بہترین دماغ سامنے آتے ہیں. تو کتنا بڑا ظلم ہے. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ بالکل ناانصافی ہے, مگر اس میں ایک فیکٹر اور بھی ہے انسانی ہمدردی کا. ہم مسلمان بھی ہیں, بینگ اے مسلم اینڈ بینگ اے ہیومن بینگ. بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جن کی عمر 40 سال 45 سال سے یا 50 ایئر سے اباؤ ہو چکی تھی. اب وہ کسی جگہ جاب کے قابل نہیں رہے تھے. 2021 میں راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا کہ جس کی 5 سال منیمم شاید سروس ہے وہ, مگر اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ 1 ٹائم ہے. ابھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ سب کو مستقل کر دیا. جس کی سروس 2 سال تھی, لینتھ آف سروس انہوں نے 2 سال رکھی, انہوں نے 5 سال رکھی تھی. اب یہ 1 ٹائم ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ گورنمنٹ نے باضابطہ اس میں لکھا ہے, ایکٹ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ آئندہ اس کو ایگزامپل یا مثال نہیں بنایا جائے گا, اور آئندہ کوئی بھی اسامی خالی ہوتی تو اس پہ آپ تھرو پی ایس سی اینڈ این ٹی ایس جو بھی ہے سلیکشن کریں گے. تابانی صاحب چلتے ہیں ذرا وادی لیپا کی طرف. اس پہ ایک بات, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ریاست کتنے لوگوں کو جاب دے سکتی ہے. یہ بیسیکلی ریاست کی ذمہ داری میرا خیال ہے کہ جاب دینا نہیں ہے. ریاست کی ذمہ داری ایجوکیشن دینا ہے, ہیلتھ کے معاملات دیکھنے. باقی ان لوگوں کو کس نے کہا تھا کہ آپ ڈاک جاب کرو, آپ کانٹریکٹ پہ جاب کرو؟ بہت سارے ریسورسز ہیں. تعلیم برائے صرف روزگار ہوگی تو پھر تو یہی صورتحال ہوگی. جب تک ہم تعلیم برائے شعور کی طرف نہیں بڑھتے تو تب تک تو یہی سچویشن بنی رہے گی. اب یہ ہے کہ آپ نے کہا 1 ٹائم کی ایگزامپل دی, تو 1 ٹائم اگر نون لیگ کے دور میں ہوا تو پیپلز پارٹی میں 2nd ٹائم کیوں ہوا؟ پھر اس کو ایگزامپل کیوں نے مطلب وہ عدالت میں چلا گیا تھا وہ معاملہ, دین یہ ہوا کہ کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا. بعد ازاں پھر یہ اسمبلی میں لے کے گئے, وہاں سے جا کے قانون سازی کر کے. تو کیا اس میں انہوں نے اپنے اقربا کو یا اپنے ورثوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے سارا کچھ نہیں کیا؟ سر میکسیمم جو ہے میرے خیال میں حکومتی وزراء کے, بیوروکریسی کے لاڈلے, ذاتی تعلق والے ووٹرز ہیں, میکسیمم تو یہ لوگ ہیں. ظلم تو یہ ہے نا کہ لیٹ سے آپ ایک حلقے سے الیکٹ ہو کے جب آتے ہیں, اسمبلی میں جب پہنچتے کوئی منسٹری ملتی ہے تو اس حلقے کی منسٹری نہیں ہوتی. وہ آپ نے حلقے کے ورکرز کے لیے قانون سازی نہیں کرنی ہوتی, بلکہ پوری ریاست کی منسٹری ہوتی ہے اور ریاست کو دیکھنا ہوتا ہے آپ نے. تو آپ نے اپنے اقربا کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کبھی, اچھا میرے پاس ایسی بھی ایگزامپلس میرے نالج میں ہیں کہ آپ اپنی چند لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یعنی گھنٹوں میں سیکرٹریز چینج کروا کے اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیتے ہیں سر. تو یہ کوئی شک نہیں ہے اس ریاست میں. جب تک آپ خدمت کے جذبے سے آپ آگے, مخلوق خدا پہ حکمرانی اللہ کو پسند نہیں ہے سر. مخلوق خدا کی خدمت کریں گے حکمران اللہ بنا دیتا ہے. تو جب تک آپ خدمت کے جذبے سے آگے نہیں آئیں گے سر, جب تک اخلاص نہیں آئے گا تو تب تک کسی بھی ان چیزوں کا سولوشن پاسبل نہیں. تبانی صاحب آپ کا تعلق بیسیکلی وادی لیپا حلقہ نمبر 7 سے ہے. آپ کے حلقے کے اندر جس کو سیاسی ٹمپریچر کافی رائز نظر آ رہا ہے. چودھری محمد رشید صاحب اور دیوان علی خان چغتائی صاحب جو منسٹر ایجوکیشن بھی ہیں, ان دونوں کا مقابلہ ہے. اس حلقے کا کیا پس منظر کیا ہے, وہاں کے ایشوز کیا ہیں, اور کیا ان سیاستدانوں نے وہاں آپ کے مسائل حل کیے یا نہیں؟ اچھا, جہاں تک حلقہ لیپا ہے, حلقہ لیپا کی میں لیپا جو نام سے مشہور ضرور ہے. یہ 3 یونین کونسل لیپا کی ہیں, 4 یونین کونسل آپ کی گجر بانڈی, نردجیاں, یہ آپ کا چک ہما گڑھ تھاما ادھر ہیں,
اور تینوں 4 یو سی آپ کے پاس نیچے آ جاتی ہیں، گور آباد سے اوپر یہ لیپا تک کی ٹوٹل 10 یو سیز کا یہ حلقہ ہے. اور دیکھا جائے اس میں آپ گور آباد سے یہ تو چلے ہٹیاں بالا شہر کے بہت قریب 2-3 یو سیز آ جاتی ہیں، لیکن لیپا اور جو دوسری یو سیز ہماری یو سی نڑدجیاں اور یو سی سنگڑ شمالی اور یہ بہت دور دراز اور بہت ہی پسماندہ یو سیز ہیں. وہاں بیسک جو نیڈز ہیں وہ بھی ناپید ہیں. ایون دن این یو سیز کی یہ صورتحال بھی تھی کہ لوگوں کو آج سے مطلب اس دور میں بھی اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھا کے آٹا اٹھا کے گھر تک کی وہ ضروریات پوری کرنی نہیں. بہت ہی پسماندہ یو سیز ہے یہ. تو آج سے دیکھا جائے کہ مطلب 30-35-40 سال سے جو ایک سلسلہ الیکشن کا سارا کچھ ہماری یو سی تو پہلے حلقہ 5 کے ساتھ تھی، ابھی پچھلی دفعہ حلقہ لیپا کے ساتھ جی اس میں حلقہ لیپا کے ساتھ اٹیچ ہوئی 4 یو سیز. تو 35-36 سال سے یا 40 سال سے جو بھی ڈیوریشن گزرا تو بہت پسماندگی میں رکھا گیا. تو الحمدللہ جو لیپا کے ساتھ جانے کے بعد اللہ کی طرف سے بلیسنگ یہ ہوئی کہ ہماری نمائندگی 2021 میں دیوان علی خان صاحب کی سپرد ہوئی. اور آپ کو میں اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ آپ گوگل میپ نکالیں 2021 کا بھی حلقہ لیپا کا نقشہ اٹھا کے روڈز اور باقی صورتحالیں اور آج کا بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو بہت سارا آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا. اور بہت سارا اور دیکھا جائے تو لوگوں کی مشکلات میں بہت ساری ان 5 سالوں میں کمی آئی ہے. مطلب روڈز مل گئی ہیں. تعلیمی پیکج کو اگر دیکھا جائے تو بہت کمال کا پیکج، جہاں پہ ڈیزرونگ جو صورتحال تھی اس کو میرٹ کو دیکھ کے وہ تعلیمی پیکج ایک بڑا سٹیپ ہے پورے آزاد کشمیر کے لیے اور بالخصوص ہمارے حلقے کے لیے بھی بہت بڑا سٹیپ تھا اور بہت زیادہ پسماندگی میں کمی آئی اس والے سے. اچھا جی، یہ بتائیے سیاسی کارکن یا سیاسی ورکر جو ہوتے ہیں یا جو نوٹیبلز ہوتے ہیں ہمیشہ پریڈکشنز کیا کرتے ہیں. جو صاحب اس حلقے کی پریڈکشن کریں کہ مستقبل کس کا اس حلقے میں؟ اچھا دیکھا جائے اس حلقے میں 10 یو سیز میں سے 4 یو سیز کو دیکھا جائے تو وہاں کا ووٹ اس وقت 50,000 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری 6 یو سیز کا جو ووٹ ہے وہ 40,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اپروکسیمیٹلی ایگزیکٹ فگر اسی کے ارد گرد ہیں. تو ان 4 یو سیز میں تو الحمدللہ اس وقت تک جو دیکھا جائے پچھلے 5 سالوں کی جو کارکردگی کو دیکھتے ہوئے آلموسٹ لوگوں کا زیادہ رجحان دیوان علی خان صاحب کی طرف ہے. ٹھیک ہے. اور لیپا میں کسی حد تک سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مقابلہ ہے اور دوسری یوسیز میں بھی. تو اس وقت پچھلے 5 سالوں کی جو کارکردگی ہے حلقہ لیپا میں، چونکہ چودھری رشید صاحب تو ابھی نئے آئے وہ حلقہ 4 میں انہوں نے اپنے 5 سال گزارے، تو لوگ اتنا شعور رکھتے ہیں کہ جتنا جس شخص نے اس حلقے کی خدمت کی ہے تو اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ دیوان علی خان صاحب وہاں سے ون کر جائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ دیوان علی خان صاحب وہاں سے ون کریں گے، یہاں کچھ اور باتیں بھی چل رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ گجر برادری جو ہے وہ برادریزم بہت زیادہ کرتی ہے، چونکہ آپ کا تعلق سیاست سے ہے، آپ خود چودھری رشید صاحب کی اور آپ کی برادری ہے کہ دونوں گجر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ لوگوں کے اوپر یہ جو الزام ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ سچ ہے، جھوٹ ہے، یا کیا چیز ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیسک انسانیت ہے، برادریاں تو بعد میں پہچان کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کسی اسپیسیفک کاسٹ یا کسی قبیلے کسی کنبے کے ساتھ اگر صاحب اقتدار یا متعلقین یا کی طرف سے کوئی استحصال کی صورتحال آئے تو وہاں برادریزم کرنا پڑ جاتا ہے کسی بھی شکل میں دیکھا جائے. لیکن الحمدللہ جب چیزیں بیلنس ہو جائیں تو میرا خیال یہ ہے کہ برادریزم نہ تو کرنا چاہیے، اور یہ اسلام کے بھی میرا خیال ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک نہیں ہے. اور یہ الزام کسی حد تک آج سے 30 سال پہلے 25 سال پہلے شاید درست تھا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے لوگ میرٹ پہ دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے اپنے قبیلے کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردیاں یہ تو نیچرل ہے، زیادہ ہوتی ہیں، بلڈ اٹریکشن ہوتی ہے، کچھ پرسنل تعلق ہوتے ہیں، زیادہ ضرور ہوتی ہیں، لیکن اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ اس اٹریکشن کی وجہ سے یا برادریزم کی وجہ سے اتنے بیانڈ چلے جائیں کہ آپ کو انسانیت نظر ہی نہ آئے. سر یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر کا جو اس وقت تعلیمی نظام ہے، پرائیویٹ سیکٹر اینڈ گورنمنٹ سیکٹر، دونوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ مجھے ذرا یہ بتائیے گا. سر ڈفرنس تو دیکھا جائے تو وہ صرف ایکشنز کا ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے. مثلاً یہ ہے کہ ایک شخص اپنا کام اگر ذمہ داری سے کرنے لگ جائے تو پرفارمنس بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور وہی شخص غیر ذمہ دار ہو جائے تو پرفارمنس بہت نیچے چلی جاتی ہے، بے شک بہت زیادہ وہ کمپیٹنٹ بھی ہو، ٹیلنٹڈ بھی ہو. تو چونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں
ریاست کے بہت زیادہ ادارے اور ایک چیک اینڈ بیلنس کے لیے ایک سینٹرلائز نظام ضرور ہے، لیکن وہ شاید اتنا آسانی سے چیک اینڈ بیلنس پاسبل نہیں یا ممکن نہیں، یا میکنزم چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو کسی حد تک یہاں پہ اس معاملے میں لاپرواہی ہو جاتی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں اس والے سے یہ ہے کہ آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرفارم نہیں کرتے. اچھا یہ سر یہ بتائیے اس وقت جو پروگریس ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی بہتر ہے یا گورنمنٹ سیکٹر کی؟ سر اس وقت آزاد کشمیر میں 52% بچے پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں سر، ٹھیک ہے، اور 48% بچے گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر نے ریاست میں تعلیمی نظام میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. ایک تو ایجوکیشن بچوں کی تعداد کے حوالے سے بھی، اور دوسرا بہت سارے لوگوں کو روزگار دے کر کہ ان کو بے روزگاری کا احساس نہیں ہے. اور رزلٹس تو آپ کے سامنے ہیں سر، پچھلے اتنے عرصے سے آپ کے سامنے. آپ میٹرک کا رزلٹ اٹھا لیں، آپ ایف ایس سی کا رزلٹ اٹھا لیں، تو چونکہ پرائیویٹ سیکٹر جب تک کام نہیں کرے گا تو اس کو سروائیول کے لیے کام کرنا ہوگا. نہیں سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کا رزلٹ ریشو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کا زیادہ ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کا زیادہ ہے؟ نسبتاً پرائیویٹ سیکٹر کا زیادہ ہے، لیکن ایگزیکٹ فیکٹ اینڈ فگر وہ کیلکولیٹڈ میرے پاس نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا تقریباً بہتر ہے یا زیادہ ہے. آپ تنخواہ دیتے ہیں ٹیچر کو 10,000 5,000 15,000. سر میرا کوشچن لیجیے نا، 10,000 15,000 20,000 تنخواہ دیتے ہیں. دوسری طرف سے گورنمنٹ کا جو ٹیچر ہے وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ لیتا ہے. ان کا رزلٹ کم، آپ کا زیادہ کیوں؟ اور آپ تنخواہیں کم کیوں دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 10,000 15,000 والا یہ تو دیتے ہوں گے کچھ ادارے. اچھا، لیکن میرا نہیں خیال کہ میں ہم کیونکہ آپ کے بھی بہت سارے ادارے چل رہے ہیں، میں بھی ادارے چلا رہا ہوں. تو یہ ٹھیک ہے، ہم 1.5 لاکھ روپے تنخواہ شاید ہر ایک کو افورڈ نہیں کر سکتے مطلب کم فیس اسٹرکچر میں. ہمارا بچہ اگر میرے پاس بچہ اگر 3,000 میں پڑھ رہا ہے تو گورنمنٹ کو جو گورنمنٹ پڑھا رہی ہے بچے کو وہ 8 سے 9,000 میں پڑھ رہا ہے. کیلکولیشن کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں کتنا کنٹریبیوشن ہے گورنمنٹ کا؟ پرائیویٹ سیکٹر میں گورنمنٹ کا فائنینشلی تو کوئی کنٹریبیوشن بھی نہیں ہے، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، کوئی ہیلپ نہیں ملتی. ایون دن کے جو بہت سارے امپورٹنٹ فیصلے جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کے بھی مطلب آن بورڈ لینا چاہیے گورنمنٹ کو، کہیں بھی مشاورت میں ہم شامل نہیں ہوتے اس سارے معاملے میں. مطلب چھٹیوں کے کسی معاملے میں ہمارے بہت سارے کنسرنز ہیں اور گورنمنٹ سنگل ہینڈڈ آمرانہ فیصلے کرتی ہے. جبکہ اگر 52 نہ 50% اگر ہمیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. ہم مین اسٹیک ہولڈر ہیں، ہمیں اعتماد میں لیے بغیر بہت سارے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. مثلا فیڈرل بورڈ میں پرائیویٹ سیکٹر کا نمائندہ بیٹھتا ہے، بورڈ آف گورنر کا حصہ ہوتا ہے، وہ بی او جی کا ممبر ہوتا ہے. اور ہمارے آزاد کشمیر بورڈ میں ایسا کچھ نہیں ہے. میرپور بورڈ میں اسی طرح سے گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں پرائیویٹ سیکٹر کو یہ مین اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کو آن بورڈ لینا چاہیے جہاں پہ کچھ بہت زیادہ نازک فیصلے ہوتے ہیں. جی صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. میرا آخری کوشچن ہے آپ سے کہ میرپور بورڈ کی وجہ سے شدید مسائل ہیں، ماضی میں بھی بہت ساری اگزامپل سامنے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار میرپور بورڈ کے وہ تھنک ٹینک ہوں گے، وہ ذمہ داران ہوں گے جو ان عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس اختیار ہے. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ بااختیار آدمی کو سب سے پہلے تو سسٹم کو ٹھیک کریں گے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کافی ساری سسٹم میں ایسی خرابیاں ضرور پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بالآخر مارکنگ اور رزلٹ میں اتنے عوام بنتے ہیں کہ بچے خودکشیوں تک مجبور ہوتے ہیں اور خودکشیوں تک کرتے ہیں. جب ایک بچے کا رزلٹ جینون رزلٹ اگر دیکھا جائے وہ اگر 90% ہے اور اس کا جب مارکنگ میں لاپرواہی کی وجہ سے 70% پائے گا تو اس بچے کے تو ساری زندگی کے 17-18 سال کے خواب چکنا چور ہوئے. وہ تو اس حد تک تو یہ میرا خیال ہے بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے. اس پہ میرپور بورڈ کو اور ہم باقی جو اسٹیک ہولڈر ہیں ہم کو مل بیٹھ کے اس مسئلے کو سالو کرنا چاہیے. چونکہ مارکنگ میرپور بورڈ خود نہیں کرتا، مارکنگ تو کوئی ٹیچر ہی کر رہا ہوتا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے شبیر احمد تابانی صاحب جو آزاد کشمیر کے سیاسی نظام اور تعلیمی نظام پر کھل کر انہوں نے بات کی. دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.